वेलकम टू द डिबेट। आज के इस फिक्री मुबाहिसे में हम ई स्पोर्ट्स शाउटकास्टिंग की दुनिया के एक इंतहाई बुनियादी और मैं कहूँगी बहुत अहम सवाल पर बात करेंगे। जब हम किसी बेहतरीन शाउटकास्टर को सुनते हैं तो उसकी कामयाबी का असल राज क्या होता है? क्या ये ई स्पोर्ट्स एकेडमी के मॉड्यूल 7 में बताए गए तकनीकी आलात का कमाल है? मेरा मतलब है आपका माइक्रोफोन, ऑडियो इंटरफेस और OBS सेटिंग्स। आज की हमारी ये गुफ्तगू ई स्पोर्ट्स एकेडमी की शाये करदा मुस्तनद दस्तावेज़ इंट्रोडक्शन टू शाउटकास्टिंग के कोर्स बुक वर्जन 2.0 पर मबनी है। मैं इस मुबाहिसे में इस बात पर दलाइल दूंगी कि एक मजबूत और जदीद तकनीकी सेटअप के बगैर आपकी आवाज़ और जज्बात कभी भी प्रोफेशनल अंदाज में सामीन तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, और मैं इस बात का दिफा करूंगा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक पुल है। एक कास्टर की असल ताकत उसकी अपनी आवाज़, उसका जज्बा और कहानी सुनाने का फ़न है। ये वो इंसानी अनासर हैं जिन्हें मेरा मानना है कोई भी महंगा माइक्रोफोन या जदीद तरीन डिजिटल फिल्टर कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। चलें, इस बात को मॉड्यूल 7 के इस सुनहरी उसूल से शुरू करते हैं जो वाज़े कहता है कि गुड ऑडियो इज़ ग्रेटर देन गुड वीडियो, यानी अच्छी ऑडियो अच्छी वीडियो से ज़्यादा अहम है। नफसियाती तौर पर अगर आप देखें तो सामीन किसी लाइव स्ट्रीम में दरमियाने दर्जे की वीडियो क्वालिटी या 720p रेजोल्यूशन को तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर ऑडियो में डिस्टॉर्शन हो, पीछे से पंखे की आवाज़ आ रही हो या कमरे की गूंज हो तो वो 2 मिनट में ही स्ट्रीम बंद करके चले जाते हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ई स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन वैल्यू रिवायती खेलों जैसी हो चुकी है। इसलिए एक प्रोफेशनल डायनामिक माइक्रोफोन जैसे कि सैमसंग Q2U या शोर SM7B, उसके साथ शॉक माउंट और पॉप फिल्टर के बगैर कास्टिंग के मैदान में कदम रखना ऐसा ही है जैसे आप बिना जूतों के मैराथन दौड़ने आ गए हों। आपके पास दुनिया के बेहतरीन अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन अगर नाजरीन को वो शोर और गूंज के साथ सुनाई दे रहे हैं तो आपका सारा टैलेंट ज़ाया हो जाता है। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ख़राब ऑडियो सामीन को भगा देती है, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ। मॉड्यूल 2 का पहला जुमला ही ये है कि आपकी आवाज़ आपका सबसे पहला पेशावराना आला है। फ़र्ज़ करें आपने $1000 खर्च करके दुनिया का बेहतरीन ऑडियो सेटअप लगा लिया, आपका कमरा भी मुकम्मल साउंड प्रूफ है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ में जान ही नहीं है, अगर आप एक रोबोट की तरह एक ही यकसा लहजे यानी मोनोटोन में मैच की कमेंट्री कर रहे हैं, तो क्या वो महंगा शोर SM7B माइक्रोफोन आपकी इस बोरिंग कमेंट्री को दिलचस्प बना देगा? बिल्कुल नहीं। आवाज़ के 4 बुनियादी अनासर होते हैं: पिच, रफ्तार, हुज्म और लहजा। नाजरीन, खालिस और साफ ऑडियो सुनने नहीं आते, वो सनसनी, जज्बात और एक कहानी सुनने आते हैं, और ये कहानी सिर्फ एक तरबियत याफ्ता इंसानी आवाज़ ही सुना सकती है, कोई मशीन नहीं। मैं मानती हूँ कि मोनोटोन कमेंट्री किसी को पसंद नहीं और वाकई माइक्रोफोन जज्बात पैदा नहीं कर सकता, लेकिन आपने सनसनी और जज्बात की बात की। जब हम अमली तौर पर लाइव नशरियात कर रहे होते हैं तो OBS स्टूडियो के ऑडियो फिल्टर्स सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहते, बल्कि वो हमारी कारकर्दगी का लाजमी हिस्सा बन जाते हैं। मैं आपको कंप्रेसर की मिसाल देती हूँ। जी बताएं। तसव्वुर करें, एक मैच चल रहा है, कास्टर बिल्कुल हल्की आवाज़ में स्टेल्थ मोड की कमेंट्री कर रहा है, सस्पेंस बना रहा है, और अचानक एक धमाका खेज टीम फाइट शुरू हो जाती है और कास्टर पूरे जोश में ज़ोर से चीखता है। अगर उसके OBS में कंप्रेसर ना लगा हो तो क्या होगा? उसकी हल्की आवाज़ सामीन को सुनाई नहीं देगी, और जब वो चीखेगा तो ऑडियो क्लिप कर जाएगी यानी फट जाएगी, और सुनने वालों के हेडफोन में एक तकलीफदेह शोर पैदा होगा। कंप्रेसर एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है जो इस हल्की और तेज़ आवाज़ के फ़र्क को खुदकार तौर पर बैलेंस करता है। इसके बगैर तो आपकी सौती हरकत सामीन के लिए एक अजाब बन जाएंगी। देखें, कंप्रेसर ऑडियो के लेवल्स को बैलेंस ज़रूर करता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपने जिस स्टेल्थ मोड और सस्पेंस की मिसाल दी, ज़रा उसके पीछे छुपी इंसानी नफ्सियात को देखें। कंप्रेसर खुद से वो हाइप या सनसनी पैदा नहीं करता, ये मुकम्मल तौर पर इंसानी कंट्रोल में है। मॉड्यूल 2 में इसे बिल्डअप टेक्निक कहा गया है। कास्टर जानबूझकर हिकमत अमली के तहत अपनी आवाज़ को धीमा करता है, नाजरीन के दिल की धड़कन तेज़ करता है, और फिर एक्शन के उरूज पर अपनी आवाज़ को धमाके से रिलीज़ करता है। और इससे भी बड़ी बात,
اسٹریٹجک سائلنس یعنی حکمت عملی پر مبنی خاموشی کو دیکھیں۔ رائٹ۔ ایک بہت ہی شاندار پلے کے بعد ایک ماہر کاسٹر 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے بالکل چپ ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ناظرین گیم کی اپنی آوازوں کو اور اس لمحے کی شدت کو محسوس کر سکیں۔ کوئی بھی نوائز گیٹ یا کمپریسر آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ کب چپ رہنا ہے اور کب بولنا ہے۔ یہ خالصتاً ایک انسانی فن ہے اور گیم کے بہاؤ کو سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اسٹریٹجک سائلنس کی طاقت سے مجھے مکمل اتفاق ہے، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ لیکن آئیے ایک تلخ حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ وہ خاموشی تبھی پر اثر ہوگی جب واقعی وہاں خاموشی ہو۔ زیادہ تر شاؤٹ کاسٹرز، خاص طور پر وہ جو اپنے کیریئر کے شروع میں ہیں، وہ کسی پروفیشنل ساؤنڈ پروف اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھے ہوتے، وہ اپنے گھر کے بیڈ روم سے کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیواریں ننگی ہوتی ہیں، باہر ٹریفک کا شور ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھا ڈائنامک مائکروفون نہیں ہے جو صرف سامنے کی آواز پکڑے، اور اگر آپ نے نوائز گیٹ نہیں لگایا ہوا، تو آپ کی اس شاندار اسٹریٹجک سائلنس کے دوران ناظرین کو آپ کے کمرے کے پنکھے کی آواز یا باہر سے گزرنے والی گاڑی کا ہارن سنائی دے گا۔ سارا سسپینس وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جب کاسٹر جوش میں آتا ہے تو وہ اکثر میز پر ہاتھ مارتا ہے یا زور سے ہلتا ہے۔ شاک ماؤنٹ اور بوم آرم میز کی اس تھرتھراہٹ کو مائک تک جانے سے روکتے ہیں۔ اگر آپ ان تکنیکی خامیوں کو دور نہیں کرتے تو آپ کے جذبات سامعین تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ دیں گے۔ آپ کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ پس منظر کا شور سسپینس کو خراب کر دیتا ہے، لیکن کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ سامعین کی توجہ کو برقرار رکھنے کا سب سے بڑا چیلنج کمرے کی گونج نہیں بلکہ وہ تھکاوٹ ہے جو طویل نشریات کے دوران پیدا ہوتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ای اسپورٹس کے میجر ٹورنامنٹس 8 سے 12 گھنٹے تک چلتے ہیں۔ ان طویل نشریات میں سامعین کو مسلسل جوڑے رکھنے کے لیے کوئی شاک ماؤنٹ یا پاپ فلٹر کام نہیں آتا، بلکہ کاسٹر کی انرجی مینجمنٹ کام آتی ہے۔ کورس میں توانائی کو 1 سے 10 کے اسکیل پر بیان کیا گیا ہے۔ بحیثیت ناظر، اگر کوئی کاسٹر مسلسل لیول 10 کی توانائی پر چیختا رہے تو ہم آدھے گھنٹے میں ہی تنگ آ کر سٹریم کو میوٹ کر دیں گے، چاہے اس کی آڈیو اسٹوڈیو کوالٹی کی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اچھے کاسٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب لیول 1 سے 3 پر رہ کر پرسکون تجزیہ کرنا ہے اور کب لیول 9 یا 10 پر جا کر میچ وننگ مومنٹ کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور پھر الفاظ کی واضح ادائیگی کو مت بھولیں۔ بات کرتے ہوئے بار بار یا لائک کا استعمال کرنا یا الفاظ کو کھا جانا۔ دنیا کا مہنگا ترین مائکروفون بھی آپ کی زبان کی ان خامیوں اور توانائی کے اس غلط استعمال کو نہیں چھپا سکتا۔ آپ کی یہ 1 سے 10 اسکیل والی بات اور انرجی مینجمنٹ کی اہمیت بالکل بجا ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ جب کاسٹر لیول 9 یا 10 پر جاتا ہے یا مسلسل 8 گھنٹے تک کامنٹری کرتا ہے تو اس کے ووکل کارڈز پر کیا گزرتی ہے؟ یہیں پر تو سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی ایک لائف سیور بن کر سامنے آتے ہیں۔ آئیے ڈی ایس آر اور ایکیو کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب کوئی مائک میں س یا ش بولتا ہے تو ایک تیز سیٹی جیسی آواز آتی ہے جو سیدھا کان کے پردے پر لگتی ہے۔ ڈی ایس آر ایک سمارٹ گارڈ کی طرح ہے جو صرف ان مخصوص فریکوینسیز کو پکڑ کر دبا دیتا ہے تاکہ ناظرین کو ہیڈ فونز میں تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح ایکیو کو آپ ایک آڈیو میک اپ سمجھ لیں، یہ آپ کی آواز کی بیس اور ٹریبل کو نکھارتا ہے۔ ان ٹولز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کاسٹر کو مائکروفون پر ضرورت سے زیادہ زور لگانے یا گلا پھاڑ کر چیخنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ کم محنت اور کم جسمانی دباؤ کے ساتھ ایک بھاری اور پروفیشنل آواز پیدا کر سکتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی صرف کوالٹی ہی نہیں بڑھاتی بلکہ یہ کاسٹر کو برن آؤٹ سے بھی بچاتی ہے تاکہ وہ 12 گھنٹے کا ایونٹ برداشت کر سکے۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈی ایس آر اور ایکیو آواز کو تراشنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن اگر ہم ووکل ہیلتھ یعنی صوتی صحت کی بات کر رہے ہیں تو اسے ہم کسی مشین یا سافٹ ویئر کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کوئی کاسٹر اپنے گلے سے چیخنے کا عادی ہے تو کوئی بھی ایکیو اسے ہمیشہ کے لیے نہیں بچا سکتا۔ وہ بہت جلد اپنی آواز کھو دے گا اور اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ ماڈیول 2 اس حوالے سے نہایت سخت ہدایات دیتا ہے۔ اس میں ڈایافرام یعنی پیٹ سے سانس لینے کی تکنیک سکھائی گئی ہے۔ بالکل۔ جب آپ گلے کی بجائے ڈایافرام کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آواز کو وہ طاقت اور گہرائی ملتی ہے جو بغیر تھکے گھنٹوں برقرار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ نشریات سے پہلے 10 سے 15 منٹ کا وارم اپ، جس میں ہونٹوں کی مشقیں جنہیں ہم لپ ٹرلز کہتے ہیں اور ٹنگ ٹوسٹرز شامل ہیں،
یہ سب آپ کی آواز کے پٹھوں کو تیار کرنے کے لیے ناگزیر ہیں، اور سب سے بنیادی اصول جو شاید بہت سادہ لگے کہ کمرے کے درجہ حرارت کے مطابق پانی پینا اور نشریات سے پہلے دودھ سے بنی اشیاء یعنی ڈیری سے پرہیز کرنا، کیونکہ ڈیری آپ کے گلے میں بلغم پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ عملی بقا کے اصول ہیں جن کا کسی ڈیجیٹل فلٹر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کے بغیر ایک شاؤٹ کاسٹر چند گھنٹوں میں ہی اپنی آواز سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ واقعی صوتی مشقیں اور پانی پینے والی بات بہت پریکٹیکل ہے، لیکن اگر ہم شاؤٹ کاسٹنگ کی پوری ہسٹری پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ تکنیکی انقلاب نے ہی اس مشغلے کو ایک باقاعدہ پروفیشنل انڈسٹری بنایا ہے۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں جب شاؤٹ کاسٹنگ شروع ہوئی تو لوگ محض وینیم کے ایک چھوٹے سے پلگ ان کے ذریعے اپنی آواز نشر کرتے تھے۔ اس وقت کوالٹی کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، لیکن آج ہم لاکھوں ناظرین کے سامنے ایک گلوبل براڈ کاسٹ کا حصہ ہیں۔ اس لیول پر پروڈکشن کی تکنیکی ضروریات کو سمجھنا کاسٹر کی جاب ڈسکرپشن کا حصہ بن چکا ہے، خاص طور پر آج کل جہاں بہت سی کاسٹنگ ریموٹ ہوتی ہے۔ آپ ڈسکارڈ کے کم تاخیر والے سرورز پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا آڈیو انٹرفیس کیسے کام کر رہا ہے۔ اگر آپ دنیا کے بہترین صوتی ماہر ہیں، ڈایافرام سے زبردست سانس لیتے ہیں، لیکن آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن آڈیو میں پیکٹ لاس کر رہا ہے یا آپ کا مائکروفون صحیح طور پر کنفیگرڈ نہیں ہے، تو براڈ کاسٹ پروڈیوسر اگلی بار آپ کو ہائر نہیں کرے گا۔ ٹیکنالوجی وہ بنیادی گیٹ وے ہے جس سے گزر کر ہی آپ کا ٹیلنٹ دنیا تک پہنچتا ہے۔ ٹیکنالوجی واقعی ایک گیٹ وے ہے۔ میں آپ کے اس پوائنٹ سے 100% متفق ہوں کہ آج کے دور میں OBS اور آڈیو راؤٹنگ سمجھے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن کیا ہم اس بنیادی سچائی کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جب سامعین کسی تاریخی میچ کو یاد کرتے ہیں تو انہیں کیا یاد آتا ہے؟ شاؤٹ کاسٹنگ کے یادگار ترین لمحات ہمیشہ انسانی جذبات کی وجہ سے تاریخ کا حصہ بنے ہیں۔ جب کوئی فین کاؤنٹر سٹرائک کے کسی مشہور کلچ کو یوٹیوب پر دوبارہ دیکھتا ہے تو اسے یہ یاد نہیں ہوتا کہ کاسٹر کے مائکروفون کا فریکوینسی رسپانس کیسا تھا یا اس نے کون سا کمپریسر استعمال کیا تھا۔ اسے وہ مخصوص جملہ، وہ کال یاد ہوتی ہے جو کاسٹر کے دل سے نکلی تھی۔ موقع کی مناسبت سے درست الفاظ کا چناؤ، پلے بائی پلے کا ردم اور کلر کامنٹری میں گیم کی کہانی کو بیان کرنا، یہ سب صوتی مہارتیں ہیں۔ جب ایک نیا کاسٹر اپنی ڈیمو ریل تیار کرتا ہے جو کہ اسے نوکری دلوانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے، تو ٹورنامنٹ آرگنائزرز یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میچ کے پریشر کو کیسے سنبھالتا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، کیا یہ ناظرین کو انگیج کر سکتا ہے۔ امتزاج کا نتیجہ ہے۔ یہ چیزیں کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نے اپنے اپنے زاویوں سے ایک بہت ہی جامع تصویر پیش کر دی ہے، اور اب ہم اس بحث کے حتمی پہلوؤں کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اس بات نے مجھے ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ڈیمو ریلز میں دراصل انسانی فن نہیں بکتا ہے۔ میں یہ بالکل تسلیم کرتی ہوں کہ آواز کی ٹریننگ کے بغیر شاؤٹ کاسٹنگ بے روح ہے۔ چاہے آپ کے پاس $10,000 کا اسٹوڈیو ہو، وہ آپ کے لیے جذبات پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ کس لمحے ڈراماٹک خاموشی اختیار کرنی ہے۔ لیکن میرا یہ موقف اپنی جگہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ آپ کی یہ تمام تر صلاحیت اور آپ کی محنت اسی صورت میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ناظرین تک پہنچ سکتی ہے جب اسے ایک مضبوط تکنیکی بنیاد فراہم کی جائے۔ اگر آڈیو میں شور ہے تو سامعین وہ خوبصورت کہانی سنی نہیں پائیں گے جو آپ سنانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں بھی آپ کی ان دلائل کی روشنی میں یہ بات مانتا ہوں کہ صوتی مہارت کو دنیا تک پہنچنے کے لیے اس تکنیکی پل کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جتنا وقت ایک کاسٹر اپنی آواز کی ادائیگی، اپنی سانسوں کی ترتیب اور ٹنگ ٹوسٹرز کی مشق پر لگاتا ہے، اسے اتنا ہی وقت اپنے آڈیو انٹرفیس کو سمجھنے، نوائز گیٹ کو درست طریقے سے سیٹ کرنے اور اپنے کمرے کو ایکوسٹک ٹریٹمنٹ دینے پر بھی لگانا چاہیے۔ ایک پروفیشنل شاؤٹ کاسٹر بننا ایک میراتھن دوڑنے کے مترادف ہے، اور اس طویل اور تھکا دینے والے سفر میں کامیاب ہونے کے لیے ان دونوں ستونوں یعنی ٹیکنالوجی اور انسانی آواز کا نہایت متوازن اور درست استعمال ناگزیر ہے۔ جذبات اور ٹیکنالوجی کا یہ حسین امتزاج ہی ہے جو ایک عام سی لائیو سٹریم کو ایک جادوئی تجربے میں بدل دیتا ہے۔ تو آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اسپورٹ اکیڈمی کا ماڈیول 2 اور ماڈیول 7 دراصل ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ہم کسی ایک پہلو کو ختمی فاتح قرار نہیں دے سکتے، اور یہ فیصلہ ہم اپنے سننے والوں پر ہی چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کس عنصر کو کاسٹنگ کی اصل روح مانتے ہیں۔ مزید یہ کہ اسپورٹ اکیڈمی کے اس نصاب میں ابھی اور بھی کئی دلچسپ باتیں موجود ہیں جن پر
ہم نے آج بات نہیں کی، مثال کے طور پر ماڈیول 5 میں بیان کی گئی گیم کی گہری تحقیق اور ماڈیول 6 میں ساتھی کاسٹر کے ساتھ کیمسٹری۔ اگر آپ اپنے آلات اور اپنی آواز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ماسٹر کر لیں تو آپ کا نقطہ نظر مزید وسیع ہو جاتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ شاؤٹ کاسٹنگ واقعی ایک ایسا ہنر ہے جو بیک وقت ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی، اور اسی مسلسل سیکھنے کے عمل میں ہی ایک شاؤٹ کاسٹر کی اصل پہچان چھپی ہے۔ یقیناً، اور اسی خوبصورت خیال کے ساتھ ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹی ہے تیرا جواب۔